वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के तालीमी और रोजगार पर मबनी वोकेशनल कोर्सों को फाइनेंस कमेटी ने दिखाई हरी झंडी। सीडैक और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार उर्दू फॉन्ट, उर्दू कीबोर्ड और एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जांच शुरू। काउंसिल सॉफ्टवेयर की जांच के बाद फाइनल सॉफ्टवेयर कराएगी तैयार, काउंसिल के मराकज पर भी होगी जांच। उर्दू जबान टेक्नोलॉजी के मैदान में अंग्रेजी से नहीं है पीछे, उर्दू हलकों ने काउंसिल की काविश की सताइश की। काउंसिल बेहतर कारकर्दगी वाले सेंटरों को दोबारा देगी इमदाद, लड़कियों और मदारिस के फेज आउट सेंटरों को दोबारा शुरू करने पर गौर। और गुजरात के पसमानदा इलाके जाम खंबाड़िया में काउंसिल का सेंटर नौजवानों को फराहम कर रहा है कंप्यूटर की तरबियत। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के तालीमी और रोजगार पर मबनी वोकेशनल कोर्सों को फाइनेंस कमेटी ने हरी झंडी दिखा दी है। अब वोकेशनल कोर्स शुरू करने की राह हमवार हुई है। फरोग उर्दू भवन में मुनक़िदा फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में प्रोफेसर वसीम बरेलवी, एसएम अशरफ और प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत तमाम अरकान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान गुज़िश्ता 6 माह के माली अखराजात और आइंदा के माली मंसूबों और उनके नफाज के लिए अमली इक़दामात का जायज़ा लिया गया। खासतौर से कौंसिल के जरिए तैयार कराए जा रहे उर्दू सॉफ्टवेयर के लिए सीडेक को पेशगी फंड देने के मामले पर गौर किया गया। मीटिंग के दौरान अराकीन का जोर इस बात पर रहा कि तालीमी मंसूबों को किसी तौर पर रुकावट का सामना न करना पड़े। कमेटी ने तमाम इक़दामात के लिए मंजूरी दे दी ताकि उर्दू ज़बान को डिजिटल अहद में पूरी आबोताब के साथ दाखिल किया जा सके। देखिए, हुकूमत की तरफ से भी और जो फाइनेंस कमेटी है उसकी जानिब से भी ये वाज़ेह इशारा है कि जो हम टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं, कहा गया है कि किसी तरह की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी और ये काम चलता रहेगा और इसीलिए बहुत हुस्न खूबी से चल रहा है। ये भी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के नए ज़राए में से सबसे अहम ज़रिया है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौंसिल ने गुज़िश्ता कुछ माह में उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से हमआहंग करने में वजारत मवासलात के साथ अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। उर्दू फॉन्ट और कीबोर्ड मैनेजर के अलावा एंड्रॉयड फ़ोन और उर्दू एप्लीकेशन चलाने का दरवाज़ा खुल गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए मेयारी और खूबसूरत मैगजीन बच्चों की दुनिया भी शुरू किया है। शुरका ने कौंसिल की हमाजहत तरक्की पर खुशी का इजहार किया। खुशी की बात यह है कि NCPUL जो है वो तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है और उसके जो सरगर्मियां हैं उनका दायरा बड़ा हो रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है
کہ بچوں کے لیے ایک بہترین ماہنامہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوا. بچوں کے ادب پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، چونکہ جب تک نئی نسل جو ہے وہ اردو سے واقف نہیں ہوگی، اردو سے ہم آہنگ نہیں ہوگی، اس اردو کا اس سے رشتہ نہیں ہوگا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. کونسل کا بجٹ حکومت نے منصوبہ بند انداز میں 28 کروڑ سے بڑھا کر 60 کروڑ کر دیا ہے، جبکہ بغیر منصوبہ بند بجٹ میں کونسل کے لیے گنجائش ہے. تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ کونسل نے شفافیت کے ساتھ تمام فنڈ کو خرچ کر کے دکھایا ہے، جس کی وجہ سے حکومت بھی اردو لسانی علاقوں کے لیے مزید اسکیمیں بنا رہی ہے. قومی کونسل کے تحت چل رہے کمپیوٹر کے فیز آؤٹ مراکز میں سے لڑکیوں اور مدارس کے سینٹروں کو دوبارہ امداد دینے پر غور کر رہی ہے. کونسل بہتر نتائج دینے والے اداروں کو دوبارہ امداد شدہ مراکز میں شامل کرنا چاہتی ہے تاکہ بہتر کارکردگی کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. فروغ اردو بھون میں فیز آؤٹ مراکز کے بارے میں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں پروفیسر اختر الواسع، ڈاکٹر ظہیر قاضی، ڈاکٹر خواجہ محمد اکرام الدین کے علاوہ تمام اراکین نے شرکت کی. میٹنگ میں ان تمام مراکز کے بارے میں غور کیا گیا جن پر 10 سالہ امداد کا عرصہ بیت گیا ہے. اراکین نے غور خوض کے بعد اس بات پر اتفاق کیا کہ جو مراکز بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو دوبارہ موقع دیا جانا چاہیے، جبکہ جن کی بہتر کارکردگی نہیں رہی ان مراکز کی جگہ نئے مراکز کے قیام اور نئے لوگوں کو موقع دیے جانے پر غور کیا گیا. بہت سے ایسے سینٹر ہیں واقعی جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ان کو ریوارڈ کے طور پر ان سینٹرز کو باقی رکھا جائے؟ کچھ ایسے ہیں جہاں واقعی ضرورت ہے، تو ابھی واضح طور پر یہ نہیں ہوگا کوئی فیصلہ لیا جا سکا ہے کہ کیا کریں، لیکن مدرسوں کے حوالے سے، مائنورٹی انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے، لڑکیوں کے سینٹر کے حوالے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مزید رعایت دی جا سکے. ابھی کوئی فائنل نہیں پہنچے، انشاءاللہ بہت جلد کوئی نتیجہ نکل کے سامنے آئے گا. کونسل کی پالیسی کے تحت سماجی تنظیموں اور کونسل کے اشتراک سے کمپیوٹر مراکز کا قیام کیا جاتا ہے. 10 سالوں کے لیے کونسل اساتذہ کی تنخواہ سے لے کر دوسری تمام امداد دیتی ہے، جبکہ مراکز کو فیس کے ذریعے اخراجات پورے کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن 10 سال کے بعد یہ امداد بند کر دی جاتی ہے تاکہ مراکز خود اپنے طور پر آگے بڑھ سکیں. کافی سارے مراکز اس سال فیز آؤٹ ہوئے ہیں، جن میں وہ مراکز بھی ہیں جو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ریاستوں میں مراکز کی ضرورت ہے. میٹنگ میں ماہرین کا ماننا تھا کہ بہتر کارکردگی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے. انجمن اسلام کے کیمپس میں ایک سینٹر چل رہا ہے جس میں یہ ایڈمیشن کی کیپیسٹی 80 ہے ایز پر دی یہاں کے نارمس کے تحت، لیکن ہمارے یہاں 500 اپلیکیشن آتے ہیں. ڈیمانڈ ہے اس کو، ڈیمانڈ ڈریون. کچھ سینٹرز ایسے ہیں 80 کی جگہ 10 بچے بھی نہیں آتے، ایسا بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم کو وہ دیکھنا ہوگا کہ پرفارم کرنے والوں کو انکریج کیا جائے، اور جو بہت ریموٹ ایریاز ہیں، غریب ایریاز ہیں جہاں اردو کا کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے اڑیسہ میں، وہاں 10-12 سینٹر اور دینے ضروری ہیں اردو کے پھیلاؤ کے لیے، اور جاب اورینٹڈ کورسز ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں کونسل کے کمپیوٹر مراکز پورے ملک میں اردو انگریزی میڈیم سے روزگار سے اردو والوں کو جوڑنے کا کام بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. اگر بہتر کارکردگی والے مراکز کو دوبارہ امداد دی جاتی ہے تو یہ مراکز طلباء کو زمانے کے ساتھ چلنے کے قابل بنانے میں آگے رہیں گے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے سی ڈیک اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیے گئے اردو فونٹ اور اردو کی بورڈ مینیجر و اینڈرائیڈ اردو ایپلیکیشن کو جانچنے کا کام شروع کر دیا ہے، جس کے بعد سی ڈیک سے فائنل سافٹ ویئر تیار کرایا جائے گا. قومی کونسل اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی سمت میں 6 ماہ قبل جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، اس کے تحت جولائی میں سی ڈیک کے تیار کردہ نسخ کے 13 فاؤنٹ اور ایک فاؤنٹ نستعلیق کے علاوہ اردو کی بورڈ مینیجر کو لانچ کیا گیا تھا. اس سافٹ ویئر کو اینڈرائیڈ فون پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لانچنگ کے بعد کونسل اب اس سافٹ ویئر کو اپنے مراکز پر جانچ کے لیے بھیج رہی ہے، جہاں پر اس سافٹ ویئر کو عملی طور پر جانچا جائے گا اور 6 ماہ بعد فائنل سافٹ ویئر تیار کرایا جائے گا. دیکھیے سافٹ ویئر تو ہم بنا رہے ہیں، مینٹیننس ہماری طرف سے ہوگا، لیکن سینٹر والوں کی طرف سے ایک فوٹوز ہر روز ان کو بھیجنے ہیں، تو وہ تو آپ سینٹر والوں کو انتظام کرنا پڑے گا. اور سمپل سی بات ہے کہ بہت ہی اینڈرائڈ فون جو سب سے لوویسٹ ورژن کا ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگا، تو ہمارے پاس فوٹوگرافس پہنچ جائیں گے. تو سارے سینٹر والوں کو مینڈیٹری ایک
एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन, स्मार्टफोन रखना पड़ेगा, जिससे उनको फ़ोटो सुबह शाम का भेजना है। काउंसिल ने जांच के लिए फार्मूला भी तैयार कर लिया है, जिसके तहत मराकज़ को एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटो खींचकर काउंसिल को सुबह शाम देने होंगे और एंड्रॉयड के किसी भी वर्जन से काम करना होगा, जिससे इस सॉफ्टवेयर की जांच की जाएगी। हमारे वेबसाइट पे ये मौजूद है, वो चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, और हम इसको वैलिडेट करने के लिए जितने हमारे सेंटर्स हैं वहाँ हम भेज रहे हैं, ताकि उनको कंप्यूटर पे चलाएं, देखें कहाँ कहाँ कहीं गलतियाँ हैं या वाकई बहुत अच्छा है, तो वैलिडेशन भी चलेगा। उसके 6 महीने के बाद फुल फाइनल वर्जन पब्लिक के लिए आएगा। अभी भी ओपन सोर्स पे मौजूद है, जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में उर्दू अंग्रेजी लिखने की पूरी सहूलत है, जबकि कीबोर्ड को भी अपने लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी सॉफ्टवेयर में 5000 अल्फाज अपलोड किए गए हैं, जिसको बढ़ाने की सहूलत भी है। नाजरीन, उर्दू दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। कंप्यूटर सीखना हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। उर्दू काउंसिल ने उर्दू लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, वो अपने नौइयत के एतबार से मुनफरिद सॉफ्टवेयर इसलिए है कि ये सेल्फ लर्निंग मेथड पे बनाया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया है। और इस मल्टीमीडिया की वजह से आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ ये कि वो लोग जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू ज़बान जानते हैं, सिर्फ वही नहीं, बल्कि जिनकी ज़बान उर्दू है भी नहीं, वो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, ये तीनों चीज़ बैवक्त सीख सकते हैं। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से काउंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ उन्होंने मायूस किया, कहाँ उम्मीदों के चिराग जलाए, कहाँ पीछे गए, कहाँ आगे बढ़े, ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया, उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू काउंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया, कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, काउंसिल और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इश्तराक से उर्दू ज़बान को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने की कोशिशों में उर्दू फॉन्ट, उर्दू सॉफ्टवेयर, उर्दू पीडिया और उर्दू टूल्स की लॉन्चिंग का उर्दू हलकों में ज़बरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। उर्दू वालों का कहना है कि अब उर्दू ज़बान अंग्रेज़ी से पीछे नहीं रही। उर्दू ज़मीन पर ही नहीं, इंटरनेट के आसमान में भी अपने झंडे गाड़ रही है, जिससे मीडिया से लेकर समाज में इनकलाब पैदा होगा। अब आप जो है उर्दू के ज़रिए दूसरों पर मोहताज नहीं हैं, फ़ॉन्ट के सिलसिले में हो या किसी और। अब वो फ़ायदा जो कि कल अंग्रेज़ी वालों तक महदूद था या दूसरी ज़बानों तक महदूद था, वो उर्दू वालों के हिस्से में भी आएगा। उर्दू वाले उसे कितना इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी तौफीक पर मुनहसर है। लेकिन काउंसिल ने इस तरफ पेश कदमी करके बड़ा काम किया है, और मैं समझता हूँ कि 21वीं सदी एक दफ़ा फिर उर्दू की सदी बनेगी अगर उर्दू वाले जो हैं पूरी दिलचस्पी और इन्हमाक का मुजाहरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया के लिए इससे अच्छी और इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके पीछे बरसों की मेहनत है, और यकीनन ये क्रेडिट इस वक्त मैं समझता हूँ जो हमारे डायरेक्टर ख्वाजा इकराम साहब और कपिल सिब्बल साहब का है, क्योंकि यहाँ थोड़े अरसे पहले प्रोग्राम में सिब्बल साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने हमारे ही इस प्लेटफॉर्म से ये कहा था कि मैं जल्द ही ये आपका उर्दू सॉफ्टवेयर लॉन्च कराऊंगा और उर्दू को पूरी तरह से हम आहंग कर दूंगा कंप्यूटर से और जदीद टेक्नोलॉजी से। तो ये उन्होंने अपना वादा पूरा किया और ये एक बहुत बड़ा कदम है, और यकीनन अब हम उस तरह बढ़ रहे हैं कि विंडोज़ भी उर्दू में रिलीज़ होगी और गूगल पे भी उर्दू सर्च मिलेगा। फौरी जो खबरें हैं या फौरी जो जानकारी है वो हमको कंप्यूटर के ज़रिए या विकीपीडिया के ज़रिए मिलती है। ये
سہولت اردو میں نہیں تھی. تو اردو پیڈیا اگر آیا ہے تو اب یہ سہولت ہو گئی کہ اردو جاننے والے جو ویکیپیڈیا میں نہیں جا سکتے ہیں وہ اردو پیڈیا کے ذریعے اپنی جانکاری، اپنی جو چیزیں ان کو ضرورت ہے وہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مضمون کو یا اپنی جانکاری کو، اپنے نالج کو اور بڑھا سکتے ہیں. میرے خیال سے یہ ایک بہت مثبت قدم ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ اردو داں لوگ ان طبقے کو، بلکہ اردو زبان کے فروغ میں ایک بہت اہم قدم ہے. ناظرین، جام کھمباڑیا جیسے پسماندہ علاقے میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا کمپیوٹر سینٹر نوجوانوں کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے. نوجوان کمپیوٹر کی تعلیم کی جانب بڑھ رہے ہیں. دیہی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع کھل رہے ہیں. گجرات میں جام نگر ضلع کا جام کھمباڑیا تعلقہ کافی پسماندہ مانا جاتا ہے. یہاں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اپنا کمپیوٹر سینٹر قائم کیا ہے. یہ سینٹر جنوری 2013 میں قائم ہوا. سینٹر پر 3 اساتذہ 7 کمپیوٹروں کی مدد سے 39 طلبہ و طالبات کو کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں. NCPL کے اس سینٹر پر ڈپلومہ ان کمپیوٹر کے کئی کورسز چلائے جا رہے ہیں. یہ بہت پچھڑا علاقہ ہے، گرامین علاقہ ہے. یہاں پہ تو بچوں کو اردو کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا نالج دیا جاتا ہے. گورنمنٹ کی جو سنستھا ہے ان کا کورس ڈپلومہ کمپیوٹر اپلیکیشن، بزنس اکاؤنٹ، DTP، یہ سب کورسز اردو میں، اردو لینگویج میں دیا جاتا ہے. یعنی کہ اردو اور کمپیوٹر ایک ساتھ جوڑ کے یہاں پہ ایجوکیشن دیا جاتا ہے. جام کھمباڑیا میں یہ پہلا کمپیوٹر سینٹر ہے جہاں ملٹی DTP، IT ٹولز اور ویب ڈیزائننگ جیسے کورسز کرائے جا رہے ہیں. اس سینٹر پر دیہی علاقے کے طلبہ کمپیوٹر سیکھنے آتے ہیں. یہاں اردو کے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کیے جانے پر طلبہ کافی خوش ہیں. ہم یہ NCPL کی مادھیم سے جو کلاسز چل رہا ہے وہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں. کافی سارے اسٹوڈنٹ ہیں. یہاں پہ انگلش کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اردو لینگویج بھی سکھایا جا رہا ہے اور اس میں ہم لوگوں کو IT ٹولز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی جو بکس دی گئی ہے اس میں جو ہے ہم لوگ کہیں بھی کوئی بھی کمپنی میں اگر جاب کے لیے جائیں تو کون سی جو انٹرویو کی بابت میں جو بھی ہیں دھیان رکھنے کی جو بھی وہ سکھایا جاتا ہے. اب اس سے پہلے لگتا تھا کہ یہاں کوئی ہے نہیں، کوئی روزگاری پراپت کوئی ایسا کمپیوٹر سینٹر بھی نہیں تھا کہ ہم جا سکیں. لیکن یہ NCPL کے ذریعے جو کمپیوٹر کورس شروع کیا گیا ہے اس کے ذریعے ہم کو زیادہ تر کمپیوٹر نالج مل رہا ہے اور اس کے ذریعے ہم کو روزگاری مل سکتی ہے. اردو کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم فراہم کرتے ہوئے NCPL گجرات کے پسماندہ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے کا اہل بنا رہی ہے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اپنے کمپیوٹر مراکز کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے. کونسل نے کمپیوٹر مراکز کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلبہ اور سٹاف کے ناموں کو آویزاں کریں. کونسل کے ڈائریکٹر نے کہا کہ کوتاہی برتنے والے مراکز کی مسلمہ حیثیت ختم کر دی جائیں گی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے ہندوستان بھر میں جتنے مراکز ہیں وہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کونسل اس کی وجہ سے سرخرو ہے. ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جس طرح سے وزارت ہمیں سپورٹ کرتی ہے، ہم NGO کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سے رخی ایک طرح سے یہ کام ہو رہا ہے تو جتنا کنٹریبیوشن ہمارے سینٹر والوں کا ہے اتنا کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہے. تو دونوں برابر کے کام کر رہے ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، چاہے وزارت کے حوالے سے ہو یا ہمارے ممبران کے حوالے سے ہو یا دوسرے مراکز کا اگر تقابل کیا جاتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ اردو کونسل کے جو مراکز ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی سے، خوش اسلوبی سے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ وہ اچھا کام نہیں کر پا رہی ہیں. ان میں سے شاید 1%، 0.5% ایسے ادارے ہیں جو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میں قومی اردو کونسل کے جتنے بھی مراکز ہیں ان کے سینٹر انچارج سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں اور ان کو متنبہ بھی کرتا ہوں کہ اپنے مراکز کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ کسی بھی وقت بغیر بتائے ہوئے کوئی بھی ذمہ دار ان کے مرکز پہ جا کر کے تفتیش کر سکتا ہے، انسپیکشن کر سکتا ہے اور ایسے موقع سے اگر ایسے ادارے اپنی ذمہ داریوں سے یہ لگا کہ وہ پوری طور پر نبھا نہیں رہے ہیں تو ایسے مراکز کو فی الفور بند کیا جا سکتا ہے.
اس لیے میں تمام سینٹر کے انچارج سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سینٹر میں وہ ٹائم ٹیبل لگائیں کہ کس وقت میں کتنے وقفے کے لیے پڑھائی ہو رہی ہے، کتنے بیچ ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے اور کتنے اساتذہ وہاں کام کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اگر ان کے مرکز پہ پہنچتا ہے وہ دیکھ سکے کہ وہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں یا نہیں، ٹیچر موجود ہیں یا نہیں. تو تمام مراکز والوں سے میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں، بلکہ متنبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے مراکز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد، روٹین کلاس کی پوری ٹائم ٹیبل کے ساتھ اور اساتذہ کے نام کو آویزاں رکھیں تاکہ کوئی بھی جائے اسے دیکھ سکے. کسی بھی وقت یہ ان کے سینٹر کا کوئی بھی شخص جا کر کے وہاں تفتیش کر سکتا ہے، انسپیکشن کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ تیار رہیں. اردو دنیا میں وقت ہے ایک اور بریک کا، جلد حاضر ہوتے ہیں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دلنشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. ہندوستان کے ہر حصے اور علاقے میں بسی ہے اردو زبان. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار تو. ہر دل عزیز اردو زبان کی ترقی کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اور ETV اردو کی مشترکہ پیشکش اردو دنیا. دیکھیے سنیچر رات 8:30 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. بریک کے بعد اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. ناظرین، اردو زبان و ادب میں علاقائی ادبی سرگرمیوں اور ادبی تحریکوں کا بڑا کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے اردو شعر و ادب کے متعدد مراکز بھی سامنے آئے ہیں. ان ادبی تحریکوں اور مشمولات سے ہی اردو ادب کی مجموعی قد و خال بنے ہیں. قومی کونسل نے ادبی اصناف کے ساتھ ساتھ علاقائی ادب اور ادبی تحریکوں کو بھی توجہ دے کر شائع کیا ہے. ادبیات راجستھان اور فرہنگ کلیات سودا بھی اردو ادب کے اسی تاریخی تسلسل کا حصہ ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ شیرازی کی تصنیف ادبیات راجستھان دراصل باضابطہ تحقیق کے بجائے مقالات اور مضامین کا مجموعہ ہے. تاہم کتاب میں تحقیق کے وہ تمام عناصر اور خصوصیات نظر آتی ہیں جو کسی علاقائی ادب کو سامنے لانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. کتاب میں راجستھان میں اردو ادب کے تاریخی سفر اور ارتقائی مراحل، ادبی اصناف، طباعت کے اداروں اور شخصیات کا بھرپور اور مختصر جائزہ لیا گیا ہے. یہ وجہ ہے کہ شہر ٹونک کی معروف صنف چہار بیت اور ادبی شخصیات کو خصوصی توجہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ مختلف اخبارات اور رسائل پر ڈالی گئی روشنی سے کتاب کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. ادبی سرگرمیوں میں ٹونک ادبی سوسائٹی، انجمن اساتذہ اردو جامعات اور راجستھان اردو اکیڈمی کے کام کاج کا جائزہ کتاب میں قاری، خاص طور سے ریسرچ اسکالرز اور محققین کے لیے بہت کچھ لے کر آتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کتاب اردو ادب میں نمایاں اضافہ ہے اور علاقائی ادب پر تحقیق کے خلا کو پُر کرتی نظر آتی ہے. اس کتاب کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عزیز اللہ شیرانی صاحب نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے راجستھان سے متعلق جو اردو زبان، اردو ادب اور نہ صرف اردو زبان و ادب بلکہ فارسی، عربی وغیرہ کے جو علمی مآخذ وہاں رہے ہیں راجستھان میں مختلف جگہوں پر، ان کی بہت ہی کارآمد تفصیلات اس میں بیان کی ہیں. قصیدہ گوئی کے امام مرزا محمد رفیع سودا کی زبان اور
ان کے ذریعے استعمال کی گئی تلمیحات و اشارتی زبان کو ڈاکٹر محمد نعیم فلاحی نے فرہنگ کلیات سودا کی شکل میں تیار کر کے نئی نسل کے لیے سودا فہمی کو آسان کر دیا ہے۔ کتاب میں سودا کی لفظیات کا لامحدود ذخیرہ قاری کو حیران کر دیتا ہے۔ فرہنگ میں سودا کے استعمال شدہ الفاظ اور محاورات کے معنی بتانے کے لیے حروف تہجی کا روایتی انداز ہے، تاہم کسی بھی معانی کو بتاتے ہوئے سودا کی صنف کلام کو بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ ہر لفظ کے معانی کے نیچے غزلیات، مثنویات، مخمصات جیسے الفاظ آویزاں ہیں۔ کتاب کا خاص ترین حصہ کتاب کا مقدمہ ہے، جس میں سودا کے ادبی و لسانی پس منظر، سودا کی زبان کے پہلوؤں کا بھی جائزہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سودا فہمی اور سودا کے لسانی خدمات کی قدر و قیمت کو جاننا اس کتاب کے ذریعے آسان ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمجھیے کہ ادب اور زبان کی تفہیم میں اور اس کی ترویج میں کونسل ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس کام میں تیزی آئے گی۔ دونوں کتابوں میں طباعت کا معیار بین الاقوامی سطح کا ہے۔ دلکش و موضوع سے مطابقت والا سیورق سے لے کر گٹپ عمدہ ہے۔ تحقیقی و ادبی اہمیت کی وجہ سے کونسل نے مالی امداد دے کر قارئین تک کتاب کی رسائی بہم پہنچائی ہے۔ ادبیات راجستھان کی قیمت 162 روپے ہے، جبکہ سودا کی فرہنگ کو 500 روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب وقت ہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوال کے جواب کا۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا اور پوچھا تھا کہ اس کے شاعر کون ہیں۔ ناظرین، اس کا صحیح جواب ہے محمد ابراہیم ذوق۔ صحیح جواب روانہ کرنے والوں کے نام آپ اپنی ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وقت پیری وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں، ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ ناظرین، اس مرتبہ قرآن اندازی میں نام آیا ہے سالوسہ کشمیر سے زید بن جاوید کا، اور انہیں کونسل کی جانب سے شائع ہونے والی میگزین اردو دنیا 1 سال تک مفت بھیجی جائے گی۔ اب بات ہو جائے فلم کی۔ ناظرین، اردو کی مٹھاس اور مقبولیت سے ہندوستان کی فلمیں بھی اچھوتی نہیں۔ ذرا اس نغمے کے بول پر غور کیجیے اور بتائیے کہ یہ کس شاعر کے ہیں۔ صحیح جواب روانہ کرنے والوں میں قرآن اندازی کے ذریعے ہم ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے کونسل کی جانب سے شائع ہونے والی میگزین اردو دنیا 1 سال تک مفت بھیجی جائے گی۔ تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، کہیں بھول سے تو نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں کسک سی ہوتی ہے، میرے دل میں کسک سی ہوتی ہے، تیری راہ سے جب میں گزرتی ہوں، اس بات سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ ناظرین، آپ اپنی رائے ہمیں SMS کرنے کے لیے پہلے ٹائپ کریں UD اسپیس آپ کی رائے اسپیس آپ کا نام اور آپ کے شہر کا نام اور بھیج دیں 562635 پر۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdudunia@etv.co.in پر۔
اس کے ساتھ ہی اردو دنیا کا آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. آداب.